Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. आमाल की तरफ सबकत करना और ताख़ीर से बचना। देखो, जिस शख्स के दो भाई घर से बाहर हों और इनमें से एक की आमद एक दिन के बाद और दूसरे की आमद एक महीने या साल भर के बाद मुतवक्को हो, तो वो इस भाई के इस्तकबाल की तैयारी नहीं करता जो एक महीने या एक साल के बाद आने वाला है, बल्कि इस भाई के इस्तकबाल की तैयारी करता है जो कल आने वाला है। मालूम हुआ कि तैयारी इंतज़ार के क़ुर्ब की बिना पर हुआ करती है। चुनांचे जो शख्स ये तसव्वुर करता है कि मेरी मौत एक माह या एक साल बाद आने वाली है, वो इसी मुद्दत पर ध्यान देता है और दरमियानी दिनों को फरामोश कर देता है। हर सुबह को वो सोचता है कि अभी एक साल बाकी है और साल का आगाज़ इसी दिन से करता है जिसमें वो आज मौजूद है। इस सूरत में वो शख्स आमाल की तरफ सबकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ये समझता है कि अभी बड़ी गुंजाइश है। साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं, वो किसी भी दिन अमल में मशगूल हो सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई इंतज़ार नहीं करता मगर ऐसी मालदारी का जो सरकश बना दे, या ऐसी मुफलिसी का जो अताअत फरामोश करा दे, या ऐसे मर्ज का जो आदमी को नाकारा बना दे, या ऐसे बुढ़ापे का जो अक्ल को खप्त कर दे, या ऐसी मौत का जो जल्दी आने वाली है हो, या दज्जाल का और दज्जाल बदतरीन गायब है जिसका इंतज़ार किया जाता है, या क़यामत का और क़यामत नहायत सख्त और कड़वी है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है जिसको अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये नसीहत फरमाई, इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, शबाबका क़ब्ल हरमिका, व सिहतका क़ब्ल सुक़मिका, व ग़िनाका क़ब्ल फ़क़्रिका, व फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, व हयातका क़ब्ल मौतिका। ये इब्न अबी दुनिया की हदीस है। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपने फ़ुक़्र से पहले, अपनी फ़ुर्सत को अपनी मशगूलियत से पहले, और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। एक हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानी मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नासी अस्सिहतु वल फरागु। ये बुखारी की हदीस है जिसको इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। 2 नेमतें ऐसी हैं कि इनमें अक्सर लोग खसारे में हैं, सेहत और फुर्सत। इस हदीस के मानी ये हैं कि आदमी को ये दोनों नेमतें अता की जाती हैं, लेकिन वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाता, और जब सलब हो जाती हैं तब उनकी कदर पहचानता है। बाज़ रिवायात ये हैं, मन खाफ़ अदलज वमन अदलज बलगल मंजिला, अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलअतल्लाहि जन्नह। ये तिर्मिज़ी की हदीस है जिसको अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। जो मंजिल तक ना पहुँचने से डरता है वो इब्तिदाई शब में सफ़र के लिए चल देता है, और जो इब्तिदाई शब में चल देता है वो मंजिल तक पहुँच जाता है। सुन लो कि मताए खुदाबंदी नहायत गरां कीमत है, जान लो मताए खुदाबंदी जन्नत है। जाअत रादिफतु ततबउहा रादिफा वजाअ अल-मौत बिमा फीही। ये तिर्मिज़ी की हदीस है जिसको उबई इब्न कअब रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। आई हिलाने वाली, इसके पीछे आई पीछे आने वाली, और मौत इन चीज़ों के साथ आई जो इसमें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब अपने असहाब में सुस्ती या गफलत मुलाहिज़ा फरमाते तो बुलंद आवाज़ से ऐलान फरमाते, तत्कुमुल मनब्बतु रातियतन लाजिमतन इम्मा बिशक़न
بشقاوت و اما بسعادت، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو زید السلمی نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ موت تمہارے پاس آئی لازم وظیفہ بن کر، یا تو بدبختی کے ساتھ، یا تو بدبختی کے ساتھ یا نیک بختی کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ کرنے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لائے جب سورج کی شعاعیں کھجور کی ٹہنیوں پر پہنچ چکی تھیں، اور فرمایا دنیا صرف اسی قدر باقی رہ گئی ہے جتنا یہ دن اس مقدار کے مقابلے میں باقی رہ گیا ہے جو گزر چکا ہے، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک ایسے کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ گیا ہو اور صرف ایک دھاگا باقی رہ گیا ہو، عجب نہیں کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے دوران قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔ فرماتے کہ صبح بھی گزری اور شامیں بھی گزری، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ ارشاد فرما کر آپ اپنی دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملا لیتے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 126۔ سو جس شخص کو اللہ تعالی راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، دار غرور سے کنارہ کش ہونا اور دار خلود کی طرف متوجہ ہونا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہنا، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 2، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر صدی نے اس طرح کی ہے کہ کون شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور کون اس کی اچھی تیاری کرتا ہے اور کون اس سے بہت زیادہ خوف کرتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح و شام ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو کوچ کرو کوچ کرو۔ اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 35 اور 36۔ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، تم میں جو آگے کو بڑھے اس کے لیے اور جو خیر سے پیچھے کو ہٹے اس کے لیے بھی۔ سحیم مولا بنی تمیم کہتے ہیں کہ میں عامر ابن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مختصر نماز پڑھی، نماز کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اپنی ضرورت بیان کرو، میں انتظار میں ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ فرمایا ملک الموت کے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں ان کا یہ جواب سن کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ داؤد طائی کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے کوئی حدیث دریافت کی۔ داؤد طائی نے فرمایا مجھے جانے دو، میں جان نکلنے تک کے موقع کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاخیر ہر چیز میں عمدہ ہے لیکن آخرت کے لیے کیے جانے والے اعمال صالحہ میں بہتر نہیں ہے۔ منظر کہتے
فرماتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار کو یہ کہتے ہوئے سنا، کمبخت عمل کے لیے سبقت کر، کمبخت عمل کے لیے سبقت کر۔ آپ نے یہ جملہ 60 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ میں ایسی جگہ سے ان کا یہ قول سن رہا تھا جہاں سے وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اعمال کی طرف سبقت کرو، سبقت کرو، یہ چند سانسیں ہیں، اگر رک گئیں تو ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا جن سے تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے نفس پر نظر ڈالے اور اپنے گناہوں کی تعداد پر روئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما نعدہم عدا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 84۔ ہم ان کی باتیں خود شمار کر رہے ہیں۔ یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی ہے۔ آخری سانس پر آدمی کی جان نکلتی ہے، اس کے بعد اپنے اعمال کی مفارقت ہے، پھر قبر میں داخل ہونا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے سخت ترین ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ اس قدر سخت مجاہدہ نہ کیا کریں یا اپنے نفس پر کچھ نرمی فرمائیں۔ فرمایا، گھڑ دوڑ میں گھوڑا جب آخری نشان تک پہنچنے والا ہوتا ہے تو دوڑنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے۔ میری عمر تو اس سے بھی کم باقی رہ گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت تک مجاہدے جاری رکھے۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا کرتے تھے، اپنی سواری تیار رکھ، جہنم میں کوئی پل نہیں ہوگا۔ ایک خلیفہ نے برسر منبر ارشاد فرمایا، بندگان خدا، جس قدر ممکن ہو اللہ سے ڈرو اور ایسے لوگ بن جاؤ جنہیں چیخیں سنائی دیں اور وہ ہوشیار ہو جائیں اور جان لیں کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے اور اسے آخرت کے عوض دے دیں۔ موت کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ وہ سر پر کھڑی ہوئی ہے، اور سفر کی تیاری کرو، اس لیے کہ سفر بڑا کٹھن ہے۔ جو موت ایسی ہو کہ لحظے اور ساعت سے کم ہو، اسے واقعی کم تر مدت کہا جانا چاہیے۔ جس غائب پر رات دن گزر رہے ہوں وہ بس آیا ہی چاہتا ہے، اور جو آنے والا یہ نہ جانتا ہو کہ اسے سعادت کا سامنا کرنا ہوگا یا شقاوت کا، اسے بہترین تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے جو اپنے نفس کا خیر خواہ ہو، توبہ کو مقدم کر چکا ہو اور اپنی شہوت پر غالب ہو، کیونکہ موت اس سے مخفی ہے اور عمل اسے فریب دیتا ہے، اور شیطان اس پر مقرر ہے جو توبہ کی آرزو اس لیے دلاتا ہے کہ اسے ٹلاتا ہے اور معصیت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ ارتکاب کر بیٹھے، یہاں تک کہ اس کی موت سبقت کرے اور اسے اچک کر لے جائے اور وہ انتہائی غفلت میں مبتلا ہو۔ تمہارے اور جنت اور دوزخ کے درمیان صرف موت واقع ہے۔ اس غافل پر بڑی حیرت ہوتی ہے جس کی زندگی اس پر حجت بنے اور اس کے شب و روز اسے بدبختی کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو نعمتیں پا کر اتراتے نہ ہوں اور گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرتے ہوں اور مرنے کے بعد حسرت میں مبتلا نہ ہوں۔ بلا شبہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، اسی کے قبضے میں خیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 14۔ لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے اور تم شک رکھتے اور تم کو تمہاری بیہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فتنتم انفسکم سے مراد یہ ہے کہ تم نے لذات اور شہوات کی وجہ سے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا، اور تربستم سے مراد توبہ کو مؤخر کرنا اور انتظار کرنا، اور ارتبتم سے مراد یہ ہے کہ تم نے موت کی آمد میں شک کیا۔ امر اللہ سے موت مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کرو
رہو اور امر حق پر ثابت قدم رہو۔ یہ چند روز ہیں جو بہت جلد گزر جائیں گے۔ تم ایک ایسے قافلے کی طرح ہو جس نے کہیں پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ جب تم میں سے کسی کی طلبی ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے اور مڑ کر نہیں دیکھتا۔ تم یہاں سے عمدہ چیزیں لے کر رخصت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مہمان نہ ہو، اور جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ مستعار ہے، مہمان جانے والا ہے، اور عاریت کی چیز واپس کی جانے والی ہے۔ ابو عبیدہ الباجی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس وقت مرض وفات میں مبتلا تھے۔ ہمیں دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیں اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے۔ یہ ایک واضح نیکی ہے اگر تم نے صبر کیا، سچا جانا اور تقوی اختیار کیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسے ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ جس شخص نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز صبح کو آئی اور شام کو پہلے کو چلی گئی۔ آپ نے کبھی اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی اور نہ بانس پر بانس، بلکہ آپ کے لیے علم بلند کیا گیا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جلدی کرو جلدی کرو، تم کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہو؟ خدا کی قسم تم اور موت گویا ایک ساتھ آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو آخرت کو اپنی زندگی بنا لے، ایک ٹکڑا کھائے، پرانا لباس پہنے، زمین پر سوئے، عبادت میں مجاہدہ کرے، خطاؤں پر آنسو بہائے، عذاب سے راہ فرار اختیار کرے اور رحمت کا متلاشی ہو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ عاصم الاحول کہتے ہیں کہ فضیل الرقاشی سے میں نے ایک سوال کیا، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، لوگوں کی کثرت کے باعث تمہیں اپنے نفس سے غافل نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ معاملہ آخرت تم سے متعلق ہوگا نہ کہ ان سے۔ یہ نہ کہو کہ ذرا وہاں چلا جاؤں یا وہاں سے آ جاؤں، اس طرح دن بلا عمل کے گزر جائے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ نیکی سے زیادہ کوئی چیز نہایت سرعت سے پرانے گناہ کو نہیں مٹاتی۔ موت کے سکرات اور شدت اور موت کے وقت مستحب احوال۔ اگر بندہ مسکین کو موت کے وقت سکرات موت کے علاوہ کسی اذیت، ہول اور عذاب کا سامنا نہ ہوتا تب بھی اس کے شایان شان بات یہ تھی کہ اس کی زندگی تلخ اور مزہ مقدر ہوتا اور وہ سہو و غفلت سے دور رہتا، اور اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ موت کے باب میں طویل فکر کرتا اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ وہ ہر لمحے تیرے پیچھے ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ اذیت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور تو نہیں جانتا کہ تجھے اس کا کب سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، موت کے بارے میں تجھے معلوم نہیں کہ وہ کب آ کر تیرا گلا دبا دے گی، تو اس کے لیے تیاری کر اس سے پہلے کہ وہ تجھے اچانک آ دبوچے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کسی لذت کے حصول میں مشغول ہو یا لہو و لعاب کی کسی خاص مجلس سے لطف اندوز ہو رہا ہو اور اچانک اسے کسی سپاہی کا خیال آ جائے کہ وہ یہاں آ سکتا ہے اور 10-5 ڈنڈے رسید کر سکتا ہے، اس خیال کے ساتھ ہی اس کا تمام مزہ اور لطف غارت ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ یہ جانتا ہے کہ موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ملک الموت کسی بھی وقت سکرات موت کے ساتھ اس کے پاس آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موت سے غافل رہتا ہے اور ملک الموت کا خیال اس کی زندگی کا مزہ مقدر نہیں کرتا۔ اس کا سبب جہل اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سکرات موت کی تکلیف۔ جاننا چاہیے کہ سکرات موت میں تکلیف کا صحیح اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہے۔ جس شخص نے اس تکلیف کا ذائقہ نہیں چکھا وہ اسے ان تکالیف پر قیاس کر سکتا ہے جو وقتاً فوقتاً اسے پہنچتی رہتی ہیں، یا شدت نزا کے وقت لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کر کے اس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیاس سے اس طرح استدلال کر سکتا ہے کہ جس عضو میں روح نہیں ہوتی اس میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور روح ہوتی ہے تو
تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف کا ادراک روح کو ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی زخم لگتا ہے یا کوئی عضو جل جاتا ہے تو اس کا اثر روح تک پہنچتا ہے، اور جس قدر روح کو اثر پہنچتا ہے اسی قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ درد گوشت، خون اور دوسرے اجزائے بدن میں پھیل جاتا ہے، اسی لیے روح کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر صورت یہ ہو کہ درد اور تکلیف کا مرکز خاص طور پر روح ہو اور روح کے علاوہ کوئی اور شے نہ ہو تو خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ درد کس قدر شدید ہوگا۔ نزع کے معنی اس تکلیف کے ہیں جو نفس روح پر وارد ہوتی ہے اور اس کے تمام اجزاء میں پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ پورے جسم میں پھیلی ہوئی روح کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہتا جس میں یہ تکلیف سرایت نہ کرتی ہو۔ اگر کسی شخص کا کانٹا چبھ جائے تو اسے روح کے اسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے جس میں وہ کانٹا چبھا ہے۔ اس کے برعکس آگ کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اجزاء تمام اجزائے بدن میں گھس جاتے ہیں اور جلے ہوئے عضو کا کوئی ظاہری یا باطنی جز ایسا باقی نہیں رہتا جس پر آگ اثر انداز نہ ہوئی ہو۔ جو روح ان تمام اجزاء میں منتشر ہوتی ہے وہ یہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اور زخم کی تکلیف اسی جگہ تک محدود رہتی ہے جہاں لوہا لگا ہو یا کانٹا چبھا ہو۔ اس اعتبار سے زخم کی تکلیف آگ کی تکلیف سے کم ہوئی۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ کرتی ہے اور اس کے تمام اجزاء پر چھا جاتی ہے، کیونکہ اسے ہر رگ، ہر پٹھے اور ہر جز، ہر جوڑ اور ہر بن منہ سے، غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک ہر حصے سے کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ روح کو کس قدر اذیت اور تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت تلوار سے کاٹنے اور آری سے چیرنے اور کینچی سے تراشنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ تلوار سے بدن کٹتا ہے تو اسے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے متعلق ہے، لیکن اگر خاص طور پر روح ہی کو تکلیف ہو تو درد و الم کا کیا عالم ہوگا۔ موت کے وقت انسان کیوں نہیں چیختا؟ رہا یہ سوال کہ آدمی اس وقت تو بہت چلاتا ہے جب اسے زخمی کیا جاتا ہے یا مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن موت کے وقت چیخ و پکار نہیں کرتا، حالانکہ تم یہ کہتے ہو کہ نزع میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شدت الم کی بنا پر مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ چیخ نہیں پاتا۔ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا دل، دماغ اور جسم سب کچھ اس کے حملے سے بیکار ہو جاتا ہے، تمام قوت سلب ہو جاتی ہے اور تمام اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ فریاد کی قوت ہی باقی نہیں رہتی، عقل الگ ہو جاتی ہے، زبان سے گویائی چھن جاتی ہے، اعضاء بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ چیخ کر دل کی بھڑاس نکالے اور درد و الم سے کچھ راحت پائے، لیکن وہ چیخ نہیں سکتا۔ اگر اس وقت کچھ طاقت باقی رہ جاتی ہے تو روح نکلنے کے وقت حلق اور سینے سے غرغر کی آواز نکلتی ہے، رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا وہ مٹی ظاہر ہو جاتی ہے جو اس کی اصل ہے۔ تمام رگیں کھینچنے لگتی ہیں، کیونکہ اندر اور باہر ہر جگہ درد ہوتا ہے۔ آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اندر کو چلی جاتی ہے، خصیتین اوپر کی جانب چڑھ جاتے ہیں، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں۔ ایسے بدن کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی ہر رگ کھنچتی ہو؟ اگر جسم کی ایک رگ کھنچ جائے تو آدمی شدت درد سے چیخنے چلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں تو تمام رگیں کھنچ رہی ہیں، پھر تمام اعضاء بتدریج مردہ ہوتے ہیں۔ پہلے دونوں پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانے، ہر عضو کو سکرات کے بعد سکرات اور شدت کے بعد شدت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ روح کھنچ کر حلق تک آ جاتی ہے۔ اس وقت اس کی نظر دنیا اور اہل دنیا سے پھرتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور حسرت و ندامت چھا جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
تقبل التوبة ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک غرغرہ نہ ہو، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 18۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں وہ وقت مراد ہے جب ملک الموت اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کی سختی، اس کا کرب اور سکرات کی تلخی بیان نہیں کی جا سکتی، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے تھے اللہم حون علی محمد سکرات الموت، اے اللہ محمد پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ عام لوگ نہ ان سکرات کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ان سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وقوع سے پہلے اشیاء کا ادراک نبوت اور ولایت کے نور سے ہوا کرتا ہے، اسی لیے انبیاء کرام و اولیاء اعظام کو موت کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھ پر موت کی تکلیف آسان فرمائے، اس لیے کہ میں موت کے خوف سے مرا جاتا ہوں۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ان میں سے بعض سے کہا کہ کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور وہ اس قبرستان کا کوئی مردہ تمہارے لیے زندہ کر دے اور تم اس سے کچھ دریافت کر سکو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں ایک شخص اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں سجدے کا نشان تھا۔ وہ شخص کہنے لگا اے لوگو، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے 50 برس پہلے موت کا ذائقہ چکھا تھا، لیکن آج تک اس کی تلخی دل سے نہیں گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھ کر مجھے کسی کی موت کی آسانی پر رشک نہیں آتا۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم انک تاخذ الروح من بین العصب والقصب والانامل اللہم فاعنی علی الموت وہونہ علی۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو صعمہ ابن غیلان الجعفی نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، تو پٹھوں، ہڈیوں اور انگلیوں کے درمیان سے روح نکالتا ہے، اے اللہ موت پر میری مدد فرما اور میرے لیے اسے آسان کر۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف اور سختی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تکلیف تلوار کے 300 گھاؤ کے برابر ہے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی سختی کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے گوکھر اون میں ہو، اگر اس میں سے گوکھر کو نکالا جائے تو وہ تنہا نہیں نکلتا بلکہ اس کے ساتھ اون بھی آتا ہے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس گئے اور فرمایا میں جانتا ہوں اسے کس قدر تکلیف ہو رہی ہے، اس کی کوئی رگ ایسی نہیں ہے جو الگ الگ موت کی اذیت برداشت نہ کر رہی ہو، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں کو جہاد میں شرکت کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے کہ اگر تم نہ لڑے تب بھی مرو گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بستر پر مرنے سے زیادہ آسان میرے نزدیک تلوار کے 1000 زخم برداشت کرنا ہے۔
اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردے کو موت کی اذیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اسے قبر سے نہیں اٹھایا جاتا۔ شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ موت مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی دہشت ہے، اور اس اذیت سے زیادہ خطرناک ہے جو آری سے جسم کو چیرنے میں یا قینچیوں سے تراشنے میں یا دیگوں میں ابالنے میں ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ دنیا والوں کو موت کی سختی سے آگاہ کرتا اور لوگ زندگی کا تمام لطف بھول جاتے، یہاں تک کہ آنکھوں سے نیند بھی اڑ جاتی۔ زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کے کچھ درجات باقی رہ جاتے ہیں جن تک وہ اپنی کوتاہی کے باعث پہنچ نہیں پاتا تو اس پر موت سخت کر دی جاتی ہے تاکہ وہ موت کے سکرات اور اس کی اذیت میں مبتلا ہو کر جنت میں اپنے درجے تک رسائی حاصل کرے۔ اور اگر کافر کے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہوتا ہے جس کا بدلہ نہ عطا کیا گیا ہو تو اس کے لیے موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ دنیا میں اپنی نیکی کا عوض حاصل کر لے اور دوزخ میں جائے۔ ایک بزرگ لوگوں سے ان کے مرض وفات میں پوچھا کرتے تھے کہ تم موت کو کیسی پاتے ہو؟ جب وہ خود مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ موت کو کیسی پاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آسمان زمین سے آ ملا ہو اور گویا میری روح سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت الفاجرتی راحت للمؤمن و اسف علی الفاجر۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور فاجر کے لیے باعث افسوس۔ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مردے کا ایک بال آسمان اور زمین والوں پر رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب مر جائیں گے، کیونکہ ہر بال میں موت ہے اور جس چیز پر موت واقع ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابو میسرہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو تمام کے تمام پگھل جائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے دوست تم نے موت کو کیسی پایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ جیسے گرم سیخ تر روئی میں داخل کی جائے اور پھر اسے کھینچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہارے اوپر آسان موت نازل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تو خود کو ایسا پایا جیسے زندہ چڑیا آگ میں رکھی ہوئی دیگچی میں ڈال دی جائے کہ نہ مرتی ہے اور نہ اڑ پاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بکری قصاب کے ہاتھوں میں ہو اور وہ اس کی کھال کھینچ رہا ہو۔ روایت ہے کہ وفات شریف کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرہ مبارک پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی یہ تکلیف دیکھ کر کہنے لگیں، ابا جان آپ کس قدر تکلیف میں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے کہا کہ ہم سے موت کے متعلق کچھ بیان کرو۔ حضرت کعب الاحبار نے عرض کیا کہ امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹوں بھری شاخ ہے جو کسی شخص کے پیٹ میں داخل کر دی گئی ہو اور اس شاخ کے ہر کانٹے نے ایک رگ اپنی گرفت میں لے لی ہو، پھر کوئی شخص اسے بری طرح کھینچنے لگے اور جو کچھ نکلنا ہو وہ نکل جائے اور جو باقی رہنا ہو وہ باقی رہ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ موت کی سختی برداشت کرتا ہے اور اس کے جوڑ ایک دوسرے سے سلام کر کے کہتے ہیں کہ اب ہم قیامت کے دن تک کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ اور یہ الاربعین لابی حدبہ کی حدیث ہے جس کو
انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ ہیں موت کی وہ سختیاں جن کا سامنا اولیاء اللہ اور محبین خدا کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم کس شمار میں ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر سکرات موت کے علاوہ بھی سختیاں آئیں گی۔ موت کی مصیبتیں تین طرح کی ہیں۔ ایک تو نزع کے وقت کی سختی، اس کا ذکر ابھی ختم ہوا ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ مرنے والے کو ملک الموت کی صورت نظر آ جائے گی اور دل پر ان کا خوف اور رعب چھائے گا، اور اگر ان کی وہ صورت نظر آ جائے جس سے وہ گناہ گاروں کی روح قبض کرتا ہے تو مضبوط سے مضبوط دل رکھنے والا شخص بھی خوف سے گنگ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، کیا تم اپنی وہ صورت دکھلا سکتے ہو جس سے تم گناہ گاروں کی روح نکالتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں دکھلا سکتا ہوں، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ ملک الموت نے عرض کیا، تب آپ دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ آپ نے دوسری طرف رخ کر لیا اور جب ادھر دیکھا جہاں ملک الموت موجود تھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ آدمی ہے، اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، جسم سے تعفن پھوٹ رہا ہے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی اصل صورت پر واپس آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم فاجر کے سامنے صرف یہی صورت لے کر جاؤ اور اس کے علاوہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ سزا بہت کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے۔ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ نے دروازہ بند کر لیا اور باہر تشریف لے گئے۔ ان کی اہلیہ نے گھر میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا، اس آدمی کو یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اگر حضرت داؤد علیہ السلام واپس آ گئے تو اس شخص پر مصیبت آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہے اور نہ پہرے داروں سے رکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ملک الموت ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے کملی اوڑھ لی، اور یہ احمد نحوہ کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرے، اس میں ٹھوکر لگا کر کہا، خدا کے حکم سے بول۔ اس کھوپڑی سے آواز آئی، اے روح اللہ، میں فلاں دور کا بادشاہ ہوں۔ ایک روز میں اپنے قصر میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف حاشیہ بردار مصاحب اور سپاہی تھے۔ اچانک میری نگاہ ملک الموت پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر میرا جوڑ ہل گیا اور روح نکل کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ کاش لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا اور اس انس و تعلق کے بجائے وحشت اور تنہائی ہوتی۔ یہ ہے وہ مصیبت جس کا سامنا گناہ گاروں کو کرنا پڑتا ہے۔ مومنین کی روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ انبیاء علیہم السلام نے نزع کی تکلیف بیان فرمائی ہے، لیکن ملک الموت کو دیکھ کر دل میں جو خوف اور دہشت پیدا ہوتی ہے وہ بیان نہیں فرمائی۔ اگر کوئی شخص اسے خواب میں بھی دیکھ لے تو باقی زندگی بے لطف ہو جائے اور کھانے پینے اور عیش کرنے کا تمام مزہ جاتا رہے۔ اگر ملک الموت اتنی قریح اور خوفناک صورت میں صرف گناہ گار بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، مطیع اور فرما بردار بندوں کے لیے ملک الموت خوبصورت اور حسین قالب میں آتے ہیں۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیرت مند انسان تھے۔ ان کا ایک مخصوص مکان تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور جب باہر تشریف لے جاتے تو اس کا دروازہ بند کر دیتے۔ ایک دن واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس گھر میں اس گھر کے مالک نے داخل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مالک تو میں ہوں۔
اس نے کہا کہ مجھے اس نے داخل کیا ہے جو میرے اور آپ سے بڑا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ملائکہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کیا تم مجھے اپنی وہ شکل دکھلا سکتے ہو جس میں مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں ضرور دکھلاؤں گا مگر آپ رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر دیکھا جہاں ملک الموت تھے تو ایک ایسے نوجوان کو پایا جو انتہائی خوبصورت تھا، بہترین لباس پہنے ہوئے تھا اور عمدہ خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ملک الموت، اگر مومن کو تمہاری زیارت میسر آ جائے اور کچھ نہ ملے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ موت کے وقت دو محافظ فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ وہیب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسے وہ دونوں فرشتے نظر نہیں آ جاتے جو اس کے اعمال لکھنے پر مامور تھے۔ اگر وہ شخص مطیع و فرما بردار ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے بہترین جزا دے، تو نے ہمیں بہت سی عمدہ مجلسوں میں بٹھایا ہے اور ہمارے سامنے اچھے اچھے عمل کیے ہیں، اور اگر مرنے والا بدکار ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری جانب سے جزائے خیر نہ دے، تو نے ہمیں بری مجلسوں میں بٹھایا ہے، ہمارے سامنے برے اعمال کیے ہیں اور ہمیں بری باتیں سنائی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب مرنے والے کی نگاہیں ہر طرف سے منقطع ہو کر ان پر پڑتی ہیں اور پھر کبھی دنیا کی طرف نہیں لوٹتی۔ گناہ گاروں پر موت کے وقت تیسری مصیبت یہ نازل ہوتی ہے کہ انہیں دوزخ میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور دیکھنے ہی سے پہلے خوف کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ سکرات کی حالت میں ان کے قوا کمزور پڑ جاتے ہیں اور روحیں بدن کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، لیکن وہ اس وقت تک بدن کا ساتھ نہیں چھوڑتی جب تک ملک الموت کی زبان سے بشارت کا نغمہ نہ سن لیں۔ گناہ گار کو وہ یہ بشارت دیتے ہیں کہ اے دشمن خدا، دوزخ کی خوشخبری سن، اور مومن سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست، جنت کی بشارت سن۔ ارباب عقل کو نزا کے وقت کے اسی لمحے کا خوف ستاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلے گا جب تک وہ نہ اپنا انجام نہ جان لے اور یہ نہ دیکھ لے کہ جنت یا دوزخ میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو موقوفاً روایت کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مگر ہم سبھی لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مومن پر جو چیز موت آنے والی ہے اگر اسے آسان کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے اور اللہ اس سے ملنا پسند کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبادۃ الصامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ حذیفہ ابن الیمان نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رات کے آخری حصے میں کہا کہ اٹھ کر دیکھو کیا وقت ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر اٹھ کر گئے اور واپس آ کر بتلایا کہ سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا میں صبح کو دوزخ میں جانے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ مروان ایسے وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جب آپ عالم نزا میں تھے اور کہنے لگا اے اللہ ان پر موت کو آسان کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ سخت کیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، پھر فرمایا بخدا میں دنیا کے غم میں یا تم سے جدا ہونے کے رنج میں نہیں روتا ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے جنت یا دوزخ میں سے کسی ایک بشارت کا منتظر ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ
اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو ملک الموت سے کہتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جا اور اس کی روح لے آ تاکہ میں اسے راحت دوں، بس اس کے یہ اعمال کافی ہیں، میں نے اس کی آزمائش کی اور جیسا میں چاہتا تھا اسے ویسا پایا۔ یہ حکم سن کر ملک الموت نیچے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس پھولوں کے گلدستے اور زعفران کی خوشبودار جڑیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھیوں سے مختلف خوشخبری سناتا ہے اور ملائکہ اس کی روح کے استقبال کے لیے گلدستے لے کر 2 قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب شیطان انہیں دیکھتا ہے تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگتا ہے۔ اس کا لشکر پوچھتا ہے کہ کیوں روتے ہو، کیا حادثہ پیش آیا؟ وہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس بندے کو کس قدر عزت دی جا رہی ہے؟ تم نے اس پر اپنے تیر کیوں نہیں چلائے؟ تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ وہ کہیں گے ہم نے بڑی کوشش کی مگر وہ محفوظ رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کو صرف بقائے خداوندی میں راحت ملتی ہے، اور جسے اللہ کی ملاقات میں راحت ملتی ہے اس کے لیے موت کا دن خوشی، حسرت، امن، عزت اور شرف کا دن ہوتا ہے۔ موت کے وقت جابر ابن زید نے کسی سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حضرت حسن بصری کو بلا کر لائے۔ جابر ابن زید نے آنکھ کھول کر انہیں دیکھا اور کہا اے بھائی، اب ہم تمہیں چھوڑ کر جنت یا دوزخ کی طرف جاتے ہیں۔ محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت فرمایا دوستوں تم پر سلامتی ہو، دوزخ کی تیاری ہے مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ بعض بزرگان دین یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمیشہ عالم نزا میں رہیں، نہ ثواب کے لیے اٹھائے جائیں اور نہ عذاب کے لیے۔ عارفین خدا کے قلوب سوء خاتمہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ سوء خاتمہ ایک زبردست مصیبت ہے۔ کتاب الخوف الرجا میں ہم نے سوء خاتمہ کے خوف اور عارفین کے شدت خوف پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے تھی لیکن طوالت کے خوف سے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ موت کے وقت مردے کے حق میں کون سے اعمال بہتر ہیں؟ مرنے کے وقت عمدہ بات یہ ہے کہ مرنے والا پرسکون ہو، اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے حسن ظن کے جذبات ہوں۔ موت کے وقت صورت کیسی ہو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے 3 باتوں میں خیر کی امید رکھو، اس کی پیشانی عرق آلود ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور ہونٹ خشک ہوں۔ اگر ایسا ہو تو رحمت خداوندی کی علامت ہے، اور اگر اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی ہوں جیسے اس شخص کے منہ سے نکلتی ہیں جس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو اور رنگ سرخ ہو جائے اور ہونٹ مٹیالے ہو جائیں تو یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں سلمان سے روایت کی ہے مگر اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زبان سے کلمہ شہادت کا ادا ہونا خیر کی علامت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت حذیفہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطَايَا، اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرے اور یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ
حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ کی روایت میں یعلم کی جگہ یشہد ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کے پاس جاؤ، انہیں نصیحت کرو، اس لیے کہ وہ ان امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کا تم نہیں کرتے، اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ملک الموت ایک شخص کے پاس گئے اور اس کے دل کو دیکھا مگر اس میں کچھ نہ تھا، پھر اس کے جبڑے چیر کر دیکھے تو ان کو تالو سے چپکا ہوا پایا اور دیکھا کہ زبان لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہے، چنانچہ اس کی کلمہ اخلاص کی وجہ سے بخشش کر دی گئی۔ اور یہ ابن ابی الدنیا، طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ تلقین کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تلقین میں اصرار نہ کرے بلکہ نرمی سے کام لے، اس لیے کہ بعض اوقات مریض کی زبان اٹھتی نہیں ہے۔ اس صورت میں اصرار کرنے سے وہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غصے میں انکار کر دے اور یہ انکار اس کے سوء خاتمہ کا سبب ہو۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت سے ہم آغوش ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اگر اس کے دل میں واحد برحق کے سوا کوئی مطلوب باقی نہ رہا تو اس کا مرنا محبوب کے پاس جانا ہوگا، اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جائے۔ اور اگر دل دنیا میں مشغول اور اس کی لذات کے فراق پر مغموم ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محض اس کی زبان پر ہو، دل سے اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، تو اس کا معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ محض زبان کو حرکت دینا کافی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے اور محض قول کو قبولیت سے سرفراز کرے۔ البتہ اس وقت حسن ظن رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب الرجا میں بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں حسن ظن رکھنے کے متعلق بے شمار روایات وارد ہیں۔ روایت ہے کہ واثلہ ابن الاسطع ایک مریض کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم اس وقت اللہ تعالی سے کیسا حسن ظن رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے گناہوں نے مجھے غرق کر دیا ہے اور مجھے ہلاکت کے قریب کر دیا ہے، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ یہ سن کر واثلہ نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھ گھر والوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد واثلہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، وہ جیسا چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ اور یہ ابن حبان، احمد اور بیہقی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو مرنے والا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں اور گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں باتیں جس بندے کے دل میں جمع ہوتی ہیں اس کو وہی عطا کرتا ہے جس کی وہ توقع رکھتا ہے، اور اس چیز سے نجات دیتا ہے جس سے وہ خوف کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا تیز مزاج تھا۔ اس کی ماں اسے اکثر یہ نصیحت کرتی تھی کہ اے بیٹے، تجھے ایک دن مرنا ہے، اس دن کو یاد رکھ۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں اس کے اوپر گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی، بیٹے میں تجھے اسی دن سے ڈرایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تجھے ایک دن مرنا ہے۔ اس نے کہا، اماں میرا رب بڑے احسان والا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آج کے دن بھی مجھے اپنے احسان سے محروم نہیں کرے گا۔ ثابت کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس کے حسن ظن کی وجہ سے اس پر رحم فرمایا۔ جابر ابن وداع کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا مغرور تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا تو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میری انگلی سے انگوٹھی مت نکالنا، اس میں اللہ کا نام ہے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا، میری ماں سے جا کر کہہ دو کہ کلمہ نے مجھے نفع دیا ہے اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ ایک اعرابی بیمار ہوا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مر جائے گا۔ اس نے کہا، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے خیر اسی کے پاس سے ملتا ہے۔
ابو المعتمر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے وفات کے وقت مجھ سے فرمایا، اے معتمر، مجھ سے رخصت کی حدیثیں بیان کر تاکہ میں اللہ تعالی سے حسن ظن کے ساتھ ملوں۔ مستحب یہ ہے کہ بندے کے سامنے موت کے وقت اس کے اچھے اعمال بیان کیے جائیں تاکہ اللہ تعالی کے ساتھ وہ اچھا ظن رکھے۔ ملک الموت کی آمد پر حیرت ظاہر کرنے والے واقعات۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے اور جن کی 2 آنکھیں ہیں، ایک چہرے پر اور دوسری گدی پر، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کی موت کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری ان انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ زمین ملک الموت کے لیے ایک تشت کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ یہ بھی راوی کا قول ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیا کرتے تھے کہ آپ خلیل اللہ ہیں۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم لوگوں میں انصاف کیوں نہیں کرتے، اسے لے جاتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اس کے متعلق تم سے زیادہ نہیں جانتا، مجھے تو صحیفے دیے جاتے ہیں اور ان صحیفوں میں مرنے والوں کے نام لکھے رہتے ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا اور پہننے کے لیے کپڑے منگوائے، وہ اچھے نہ لگے، دوسرا لباس منگوایا، وہ بھی ناپسند کر دیا، یہاں تک کہ سب سے عمدہ لباس پہنا۔ اسی طرح اس نے سواری کے لیے بہترین گھوڑا منتخب کیا اور اس پر سوار ہو کر چلا۔ اس کے ہمراہ ایک لشکر بھی تھا۔ شیطان نے اس کے نتنوں میں نہ جانے کیا پھونکا کہ اس کا دل کبر و غرور سے بھر گیا اور اس طرح چلا کہ اس کی نظر میں کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آنے والے نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے خوفناک غلطی کی ہے۔ اس شخص نے کہا میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی اور کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور انہیں الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا اب اس کی اجازت نہیں، اب تو کبھی اپنے گھر والوں کو اور مال و متاع کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ پھر ملک الموت آگے بڑھے اور اسی حال میں ایک مومن بندے سے ملاقات کی اور اسے سلام کیا۔ بندہ مومن نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت نے کہا مجھے تم سے ایک راز کی بات تمہارے کان میں کہنی ہے۔ اس شخص نے کہا ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس شخص نے کہا خوش آمدید، میں بڑے دنوں سے آپ کا منتظر تھا۔ بخدا روئے زمین پر کسی غائب سے ملنے کا اتنا اشتیاق کسی کو نہ ہوگا جتنا شوق مجھے آپ سے ملنے کا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جس کام کے لیے نکلے ہو وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا مجھے اللہ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں ہے، آپ روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا ہاں، تم جو حالت پسند کرو گے میں اسی میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ چنانچہ ملک الموت نے اس کی نیک روح سجدے کی حالت میں قبض کی۔ ابو بکر ابن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کافی دولت جمع کر لی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے میری دولت دکھلاؤ۔ اس کے بیٹوں نے گھوڑوں، اونٹ، غلام اور دوسری قیمتی چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ یہ دولت دیکھ کر رونے لگا۔ ملک الموت نے کہا اب کیوں روتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے اس قدر نعمتیں دی ہیں، میں تیرے گھر میں تیری روح لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔
اس آدمی نے درخواست کی کہ اسے اتنی مہلت دے دی جائے کہ وہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ملک الموت نے کہا اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، تجھے اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا، کوئی قیمتی شے ایسی نہیں تھی جو اس کے خزانے میں نہ ہو۔ اس نے ایک عالیشان اور مضبوط محل بنوایا اور اس کے 2 بڑے دروازے بنوائے اور ان دروازوں پر پہرے دار مقرر کیے، پھر اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کے لیے کھانا پکوایا اور اپنے تخت پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر تھا۔ سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے اپنے نفس سے کہا اے نفس اب تو چند برسوں تک عیش کر، میں نے تیرے لیے اتنا سرمایہ جمع کر دیا ہے جو تجھے لمبے عرصے تک کافی رہے گا۔ ابھی وہ اس کلام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ ملک الموت اس کے محل کے دروازے پر اس حال میں پہنچے کہ ان کے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے پرانے تھے اور گلے میں فقیروں جیسا ایک کشکول لٹکا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ دستک سن کر وہ شخص ڈر گیا۔ نوکر چاکر باہر کی طرف دوڑے اور دیکھا کہ ایک بدحیت شخص وہاں موجود ہے اور ان کے آقا سے ملنا چاہتا ہے۔ نوکروں نے اسے ڈانٹ دیا اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا کہ ہمارا آقا اس جیسے حقیر شخص سے ملنا پسند کرے گا۔ ملک الموت نے دروازے پر دوبارہ دستک دی۔ اس مرتبہ آواز پہلے سے زیادہ شدید تھی۔ نوکر پھر دوڑے اور ملک الموت کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا۔ ملک الموت نے کہا اپنے آقا سے جا کر کہو میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر نوکر گھبرائے اور دہشت زدہ ہو کر مالک کے پاس پہنچے اور اسے بتلایا کہ باہر ملک الموت موجود ہے۔ اس شخص نے کہا ملک الموت کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اس سے کہو کہ وہ میرے بجائے کسی اور کو لے جائے۔ ملک الموت محل میں داخل ہو گئے اور اس کے سامنے جا کر کہنے لگے تو اپنے مال میں جو کچھ کرنا چاہے کر لے، اب میں تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا تمام مال منگوایا اور کہنے لگا اے مال تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اللہ کی عبادت سے روکا۔ مال کو اللہ نے گویائی بخشی۔ اس نے جواب دیا مجھے کیوں برا کہتا ہے، تو ہی مجھے لے کر بادشاہوں کے پاس جاتا تھا اور نیکوں کو اپنے دروازے سے دھکے دلواتا تھا، میرے ذریعے طرح طرح کے مزے لوٹتا تھا، بادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا اور مجھے برے کاموں میں صرف کرتا تھا۔ اب میں تجھے کس طرح بچا سکتا ہوں؟ اگر تو مجھے خیر کی راہ میں خرچ کرتا تو آج میں تجھے نفع پہنچا سکتا تھا۔ اے ابن آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، چاہے نیکی کر چاہے گناہ، تجھے فنا ضرور ہونا ہے۔ اس گفتگو کے بعد ملک الموت نے اس شخص کی روح قبض کر لی۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی جس کی دنیا میں شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے اور جس کی عظمت کے ہر سو چرچے تھے، اور اس کی روح کو آسمان پر لے کر پہنچے۔ ملائکہ نے ان سے پوچھا تمہیں کس شخص کی روح قبض کرتے ہوئے زیادہ رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں تنہا تھی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں اکیلی ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا وہ جس پر چاہے کرم فرمائے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں آدمی درخت لگاتا ہے، نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جسے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا رزق وصول کر لیا اور عمر تمام کر لی ہے۔
جب اس کے مرنے پر اعزاء و اقربا روتے چلاتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے دونوں پہلو تھام کر کہتے ہیں کہ بخدا نہ میں نے اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عمر ضائع کی، نہ اس کے کچھ دن کم کیے، میں تو تمہارے گھر میں اسی طرح آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حسن کہتے ہیں بخدا اگر گھر والے ملک الموت کی یہ باتیں سن لیں اور ان کے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھ لیں تو بخدا میت پر رونا بھول کر اپنے نفسوں پر رونے بیٹھ جائیں۔ یزید الرقاشی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک ظالم جابر بادشاہ اپنے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص گھر کے دروازے سے اندر چلا آ رہا ہے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اس کی طرف بڑھ کر پوچھا تو کون ہے اور تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے گھر میں داخل کیا ہے اور میں وہ ہوں جسے اندر داخل ہونے کے لیے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ میں بادشاہوں سے اجازت لیتا ہوں اور نہ سلاطین کی طاقت سے ڈرتا ہوں، نہ کوئی ظالم اور سرکش آدمی مجھے روک سکتا ہے اور نہ شیطان ملعون میرے راستے کی دیوار بن سکتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور سر کے بل زمین پر گر گیا اور اس نے نہایت ذلت و مسکنت کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ تم ملک الموت ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اس شخص نے کہا کیا تم مجھے اتنی مہلت دو گے کہ میں تجدید عہد کر لوں؟ ملک الموت نے کہا ہرگز نہیں، اب فرصت کی مدت ختم ہو گئی ہے، تیرے سانس پورے ہو چکے ہیں اور عمر تمام ہو چکی ہے، اب میں تیری بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا اب تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ ملک الموت نے جواب دیا تیرے ان اعمال کی طرف جو تو نے آگے بھیج دیے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے اپنے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے اچھے اعمال آگے نہیں بھیجے اور نہ کوئی اچھا مکان بنایا ہے۔ ملک الموت نے کہا تب تجھے میں دوزخ میں لے کر جاؤں گا جس کی آگ تیری کھال اور گوشت سب کچھ جلا ڈالے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ کی بے جان لاش زمین پر گر پڑی اور گھر والے رونے چلانے لگے۔ یزید الرقاشی کہتے ہیں اگر انہیں اپنے انجام کی خبر ہوتی تو وہ اس سے بھی زیادہ روتے چلاتے۔ اعمش خیثمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے مصاحبین میں سے ایک شخص کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ شخص کون تھا جو مجھے اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہا تھا؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ وہ شخص یہ سن کر بہت گھبرایا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر دور لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں مصاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہند کے انتہائی حصے میں اس کی روح قبض کروں۔ چنانچہ وہ شخص وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔